सरदार दीपक कोसा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ आने वालों को और ख़ुसूसन अपने प्रेस के साथियों को, दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। दिल की अतः गहराइयों से आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इसके बावजूद कि यहाँ वैसे तो काफ़ी आपको फॉग, स्मॉग और बड़ी घुटन की फ़िज़ा का जो है चर्चा किया जाता है, लेकिन क्या खूबसूरत दिन अल्लाह ताला ने आज जो है एक ऐसी रोशनी दी है, एक ऐसा सूरज दिया है, एक ऐसा आज मौसम दिया है कि मैं समझता हूँ दुनिया के बेहतरीन मौसम में आज इसको शुमार किया जा सकता है। मैं पाकिस्तान के लिए मोहब्बतों का, अमन का, खुशियों का और मैं समझता हूँ भाईचारा और नफ़रतों को दफन करके एक सफ़र का आगाज़ के लिए मैं दावत देता हूँ। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान इन्हीं खुशियों का मुतहम्मिल है, इन्हीं चीज़ों का मुतकादी है। 25 करोड़ अवाम हमारे, क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान की शक्ल में एक खित्ता दिया है। लेकिन क्या सिर्फ़ पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ की ज़मीन ही पाकिस्तान है? नहीं, इसकी रूह है पाकिस्तान के अवाम, और पाकिस्तान के अवाम ही को मुक़्तदिर करना आइन की मंतहा है। आइन के आप प्रियम्बल से शुरुआत कर लीजिएगा और रियासत की तारीफ़ में देखें तो ऊपर से लेके नीचे तक इक़्तिदार जो है अल्लाह ताला के इक़्तिदार आला के ताबे वो पाकिस्तान के अवाम ही रियासत हैं इस मुल्क की। और आर्टिकल 5 में बड़ा वाज़ेह मुंदरज है कि वफ़ादारी रियासत के साथ, यानी वफ़ादारी अवाम के साथ, क्योंकि रियासत की तारीफ़ में आर्टिकल 7 में अवाम के अलावा कोई नहीं है, ना अदलिया है, ना कोई मुक़्तदिर हल्के हैं, ना हुकूमत है। डिस्ट्रिक्ट असेंबली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सूबाई असेंबली सूबाई हुकूमत, पार्लिमान और वफाकी हुकूमत, ये सभी मुतरश्शे होते हैं अवाम से, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से। सो रियासत की रूह ही अवाम की नुमाइंदों से होती है। और आर्टिकल 5 में वफ़ादारी सिर्फ़ रियासत की है, यानी अवाम की है, और ताबेदारी आइन की है, कानून की पासदारी, जिसमें किसी और का दखल अमल नहीं है। और ये लिखा गया इज़ द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, लॉयल्टी टू द स्टेट and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. वो आर्मी चीफ हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो सदर पाकिस्तान हो, या कोई भी अकाबरीन में से हो या नीचे एक मजदूर हो, किसान हो, दहकान हो, तो तय हो गया। और यही चीज़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में ब्यूरोक्रेसी को तकरीर करते हुए फरमाया कि देखो हुकूमतें आती जाती रहेंगी, तुमने अवाम की वफादारी करनी है, क्योंकि तुम्हें अवाम के टैक्स से तनख्वाह दी जाती है। सो ये जो बुनियाद पाकिस्तान की थी, अल्लाह ताला की हाकमियत आला के बाद पाकिस्तान की अवाम को मुक़्तदिर किया गया है। और अवाम उन्हीं खुशियों के मुतकादी हैं जो आज मैं समझता हूँ हमें कुछ धुंधलाई हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि ये नफ़रतों की सियासत ख़त्म होगी। मैंने आज तक जो किया है, आप देख लें, 5 दिहाई की मेरे सफ़र में मैंने इबादत समझ के
वकालत भी इबादत समझ के की है, सियासत भी इबादत समझ के की है। जिससे भी दोस्ती की है निभाया है, कूट कूट के निभाया है, लेकिन सबसे पहले मेरी वफादारी धरती माँ के साथ है। और धरती माँ सिर्फ संवर सकती है अगर हम आइन पर अमलदारी करें, क्योंकि आइन एक ऐसा इमरानी मुआहदा है, उस इमरानी मुआहदे में आपको तमाम तर फलाही ममलिकत के खदो खाल और असूल नज़र आएंगे। इस पर मैं समझता हूँ कि अगर हम अमलदारी दिल से करें अगर मेनोअन करें, तो तमाम चीज़ों के हल मौजूद है आइन के अंदर। और मैं समझता हूँ कि जब हमने आइन से इनहराफ किया है, हमारी रियासत को नुकसान पहुँचा है, हमारी ममलिकत को नुकसान पहुँचा है। जमहूर अवाम है, और जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जो हमारी पाकिस्तान बना भी जमहूर और जमहूरियत को गोलियां चला के जंगों के ज़रिए पाकिस्तान मारज़ वजूद में नहीं आया था। हमारी साइकी में ही जमहूरियत है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा देखिएगा, अब वो कुछ कहते हैं कि वकला, अरे भाई तख़य्युल पाकिस्तान वकील ने दिया, अल्लामा इकबाल मोहम्मद अली अल्लामा इकबाल ने दिया, बैरिस्टर अल्लामा इकबाल ने। तकमील पाकिस्तान बैरिस्टर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा ने किया था। और जो पाकिस्तान का आइन है 1973 का, जो आज भी हमें जोड़े हुए है, वो भी बैरिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया। तो आज भी जब इस पर यलगार हुई और चीफ जस्टिस को बालों से पकड़कर एक वो आमिर जो मुक्के दिखाता था, उसने उसे माजूल किया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को, तो भी हरावल दस्ते के तौर पर वकील निकला था। और सबसे पहले खून मेरे माथे पर जो लाठियां बरसाई गई थी माल रोड पर, सारी पाकिस्तान की कौम दुनिया सारी ने देखा था। वहाँ से एक शुरुआत हुई, जो वकला बरादरी भी उठी और फिर सियासी जमातें भी आईं और पब्लिक ने लब्बैक कहा और दुनिया ने माना। और हमने साबित किया कि मुक्के दिखाने वाला बहुत बड़ा डिक्टेटर जो है खशो खासा तरह बह गया जब अवामी उसके ख़िलाफ़ नफ़रत ने जन्म लिया। तो इसलिए आइन से इनहराफ करना, चाहे ज़ियाउल हक ने किया, वो भी आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। एक शख्स जिसने कहा कि मैं जो है एटम बम से बाज नहीं आऊँगा, खा मुझे जान पर क्यों ना खेलना पड़े। और हेनरी किसिंगर ने धमकी दी उसे कि भुट्टो तुम बाज आ जाओ, अगर तुमने एटम बम बनाना बंद न किया तो तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। और उसने वो साइफर जो है राजा बाजार रावलपिंडी में लहरा कर कौम को एतमाद में लिया। लेकिन हमने बदकिस्मती से कोई हेनरी किसिंगर या अमेरिका को तो कुछ न कहा, लेकिन ज़ियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक के साथ मिलकर उस अजीम कायद को, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देकर लहद में उतार दिया। आज मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ पिछले हफ्ते में देखा, मैंने 3 वज़ीर आज़म का, ये कब तक चलेगा कि हम अपने इस तरह से जो है वज़राए आज़मों को इस तरह से हटाने का खेल तमाशा करते रहेंगे। किसी को हम अदालती ज़रिए से हटाएंगे और किसी को हम जिस्मानी तौर पर ही मुनक़ते कर देंगे। लियाकत अली ख़ान को 1952 में गोली मार दी गई, गन डाउन हुआ, आज तक कोई पता नहीं है उसका क्या हुआ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखिएगा, रानी बेनज़ीर भुट्टो को देखिएगा, वो भी तिश्नगी है अदालत। हर मर्तबा कौम ने अदालत की तरफ देखा। बदकिस्मती है हमारी कि जस्टिस मुनीर ही जैसे जजेस ने हमेशा मायूस किया इस कौम को। आज फिर हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं और मुझे यकीन है कि अदालतों ने हल्फ उठा रखा हुआ है। खुदारा मैं उनको कहूँगा, जस्टिस मुनीर मत बनिएगा। तारीख़ में अगर
ہماری عدلیہ کی لغت میں کسی کو گالی کہتے ہیں تو وہ جسٹس منیر ہے، اور اگر کسی کو ہم ہیرو کہتے ہیں تو وہ جسٹس کارنیلیس ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے۔ لیکن کردار جس نے دکھایا، جس نے قانون پر عملداری کی، جس نے آئین کی پاسداری کی، چونکہ آئین کا حلف اٹھایا ہوتا ہے، وہ امر ہو جاتا ہے، اس کا نام بھی مر کے بھی نہیں مٹتا۔ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ آج عدلیہ وہی انصاف کے ترازو کو تھامے ہوئے برابر کا انصاف کرے گی۔ آج 25 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج جو استحصال اس ملک کا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ آج جو مسنگ پرسنز ہیں یا ڈس اپیئرڈ پرسنز ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہماری پٹیشن جو میں نے کی تھی، چودھری اعتزاز احسن وہ دامے دھرمے سکھ نے میرے ساتھ ہے، اس نے کہہ دیا ہے بوجہ علالت اور بات ہے، لیکن اس کی چونکہ وہ پٹیشنر ہے 2 کیسز میں اور میں ان کا وکیل ہوں، تو اس لیے اس میں بھی ہماری دیکھیے بدقسمتی، اس سے بڑا کیا ایشو ہو سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں بلوچستان سے قافلے آ رہے ہیں مسنگ پرسنز کی تصویریں لے کر، وہ اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اگر ماں ہے ریاست، ماں ہے وہ، بھائی ریاست سے انسان، پاکستان کی عوام یا کوئی دنیا کی عوام اپنی ریاست کیا توقع کرتی ہے؟ جان اور مال کی حفاظت کی جو ہے پناہ مانگتی ہے، چادر اور چار دیواری کا جو ہے تحفظ مانگتی ہے۔ آج نہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہے، نہ جان اور مال کی تحفظ ہے۔ میرے گھر پر فائرنگ ہوتی ہے، میرے بیٹے پہ گولی ماری جاتی ہے، مجھے لفٹ میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ سیر کرائی جاتی ہے، میرے بیٹے کو 13 کروڑ اور 65 لاکھ کا نوٹس آ جاتا ہے ٹیکس کا۔ چلیں چھوڑیں، یہ ذاتی بات پہ میں نہیں جاتا۔ میں آج پاکستان کی قوم کو خوشیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم خوشی کا سفر کرنے کے لیے میں آج یہ قدم اٹھایا ہے، قوم کو ایک خوبصورت دن کی طرف لے جانے کی عزم کر کے۔ میں کوئی کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا چھوڑے جا رہی ہے، پریس کانفرنس کر رہی ہے، تم کیسے پاگل ہو کہ تم شامل ہونے کی پریس کانفرنس کر رہے ہو؟ ایسا پاگل میں سمجھ کر جان بوجھ کے کر رہا ہوں۔ اگر پاکستان کو دھرتی ماں کی خدمت کرنے میں پاگل پن ہے تو ہاں میں پاگل ہوں۔ دیکھیں، یہ سچ کو سچ کہنا، حق کو حق کہنا، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے خوف، دولت، اقتدار، طاقت، یہ اس کے خدا آپ کو بالکل چھوٹے پگمیز نظر آئیں گے۔ ہمارا ایمان کیوں متزلزل ہو جاتا ہے؟ یہ 5 چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ میرا رزق بند ہو جائے گا اگر میں یہ کام کروں گا اور اس طرح سے یہ لوں گا، تو یہ اللہ ہی جو ہے کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں مل کر عزم کرنا پڑے گا، غلط کو غلط کہنا پڑے گا۔ سو اس میں کسی کو نہ تو خائف ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کیوں خائف ہوں؟ او بھائی، یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، یہ فوج ہماری فوج ہے، آئین میں ان کے حدود و قیود متعین شدہ ہیں، عوام کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ یہ جتنی مراعات چاہے افواج پاکستان کے جرنیلوں کو ملی ہوئی ہیں، چاہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو ملی ہیں، چاہے یہ ملک میں جو بیوروکریسی ہے، ان ساروں کے ان کے اصل مالک عوام ہیں، جو ان کو اپنے پیٹ کاٹ کے ان کو پیسے دے کر ٹیکسز سے اور ان کو جو ہے تنخواہیں دیتے ہیں اور مراعات ان کو دیتے ہیں۔ اور ان کے فرائض میں ہے ججز کے کہ وہ انصاف فراہم کریں، افواج پاکستان کے فرائض میں ہے کہ وہ نہ صرف بارڈرز کا حفاظت کریں بلکہ ان کو اگر اندرونی کوئی ایسی خلفشار میں سویلین حکومت امداد میں بلاتی ہے،
چاہے وہ سیلاب کاری ہو، چاہے وہ تباہ کاری ہو زلزلوں کی، اس میں معاون اور مدد کرنا یہ ان کے فرائض منصبی میں ہے. سو اس لیے خدا را آئیے ہم اپنے حدود و قیود میں رہیں اور اس فلاحی مملکت کی ایک داغ بیل ڈالیں. یہ قباحتیں صرف اس وقت ہوتی ہیں جب ہم اپنے اختیارات سے متجاوز ہو کر دوسرے کے اختیارات میں چلے جاتے ہیں. اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان سرزمین بے آئین بن چکی ہے. بھائی 90 دن کے اندر الیکشنز کا انعقاد یقینی تھا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کو کہ کم از کم انہوں نے وہ جو دھندلاتے ہوئے بادل تھے، کوئی کہتا تھا الیکشن ہوگا 8 فروری کو یا نہیں ہوگا، ایک جماعت کے سربراہ فرماتے تھے کہ 2 صوبوں میں تو برف باری ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. دوسرے کوئی کچھ کہتا تھا کہ جی یہ اس طرح چونکہ ہم نہیں لڑتے اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں آتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا ازالہ ہو چکا. لیکن ایک مجھے افسوس بھی ہوا چیف جسٹس کے اس فیصلے پر کہ کاش وہ یہ بھی کر دیتے کہ اپنا جو ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز یہ جوڈیشری ہی میں سے دے دیتے. پہلا سابقہ ایسا ہی چلتا آیا. اب آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کل دائر کی ہے جو کل لگی ہوئی ہے. ہمارے ایک کارکن مرمت صاحب کو دیکھیں، مجھے اس چیز کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیوں ہم پاکستان کی کیا ہم خدمت کر رہے ہیں جب ہمارا ایک صوبے سے ایک وکیل بھی ہے اور ایک وہاں کا ایک سیاسی پارٹی کا مرکزی قائد بھی ہے، اور اس نے ایک ہلچل مچائی سارے صوبے میں، جس نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا. اور وہ صرف وکلاء کے کنونشن میں تقریر کرنے کے لیے آئے تھے، شراکت کے لیے آئے تھے، اور اسے ہائی کورٹ کے گیٹ پر گرفتار کر لیا. ارے بھائی یہ سینکچوری آف پیس اور جسٹس ہے، کیوں گرفتار کرتے ہو؟ کیا ہم مہمان نوازی سے اتنے عاری ہو چکے ہیں پنجابی اور لاہور کے وکلاء کہ ہم اپنے ایک مہمان آئے ہوئے کا تحفظ نہیں کر سکتے؟ مجھے شرم آئی کل. اور پھر دیکھیں ڈپٹی کمشنر صاحبہ جو ماشاءاللہ موجودہ چیف منسٹر کیئر ٹیکر نہیں چیئر ٹیکر ہے، کیئر ٹیکر تو ختم ہو گیا، 90 دن کے بعد یہ غاصب ہے. موجودہ چیئر ٹیکر چیف منسٹر کے بانجی ہیں ڈپٹی کمشنر صاحبہ. وہ اپنے ڈیٹینشن آرڈر میں کیا لکھتی ہیں؟ اے پرسن فرام KPK، نام اس کا لکھ کے has the potential، وکیل بھی has the potential to create law and order situation. یار اس بات پہ آپ 30 دنوں سے نظر بند کر سکتے ہو کہ اس کا پوٹینشیل ہے، اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر سکتا ہے. اس مفروضے پر دنیا میں آج تک کیسا ہوا ہے ایسا؟ تو اگر ایسے آپ نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کو آپ نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور پریزائڈنگ آفیسر بنا کے ملک کا مقدر اگلے 5 سال کے لیے ان کے ہاتھ میں سونپنا ہے، تو کیا ہم روز اول سے ایک ایسی کبھی فعل کا ارتکاب نہیں کر رہے جس سے ہمارا ریاست مستقل ہونے کی بجائے، اسٹیبل ہونے کی بجائے، جمہوریت کا تسلسل ہونے کی بجائے ہم روز اول سے اس کی ایسی غلط داغ بیل ڈال رہے ہیں کہ من پسند نتائج دینے کے لیے یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اسی حکم سے ایک ذرا آپ نتیجہ اخذ کر لیجئے گا جو میں نے چھوٹا سا بتایا ہے آپ. یہ نہ دنیا کے کسی قانون میں، نہ دنیا کے آئین میں، نہ دنیا کے اخلاق میں یہ 2 صوبوں کی منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے. بلوچستان میں پہلے ہی ایک جو ہے ٹرموائل ہے. خیبر پختونخوا میں ہم نے اس کو اور زیادہ ہوا دے دی. پشتون پہلے ہی ہم سے کہتے ہیں، سندھی کہتے ہیں بڑا صوبہ استحصال کرتا ہے. ہم نے 3 صوبوں کو یہ پیغام دیا ہے
کہ پنجاب میں مت آنا، جرت مت کرنا آنے کی، ورنہ ہم تمہیں جیل میں بھیج دیں گے. تو کیا ہم یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ وفاق کی یہ خدمت ہم نے کی ہے؟ یہ خدا را ایسے لوگوں سے بچیے گا جو پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، پاکستان کے وفاق کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. وکیل نے بنایا ہے، وکیل نے تخیل دیا ہے، وکیل نے آئین دیا ہے، اور وکیل ہی انشاءاللہ اس کا جو ہے دفاع بھی کریں گے. لطیف خان کھوسا زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد. لطیف کھوسا قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لطیف کھوسا قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن دیکھیے، مجھے عدلیہ سے بہت زیادہ توقعات ہیں. اگرچہ لیول فلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے عدلیہ میں. عدلیہ ایک فیصلہ کرتی ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. 2 ججز ہائی کورٹ کے کرتے ہیں، اور ان کے جو ماتحت جج صاحب ہیں وہ اس کو اس قدر سیکرٹ کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی اس کی رپورٹنگ بھی نہیں کر سکتا، کوئی آ بھی نہیں سکتا اندر کمرے کے اندر. ہائی کورٹ کہتی ہے اوپن ہو، میڈیا کو ایکسیس ہو، پبلک کو ایکسیس ہو، رشتہ داروں کو رسائی ہو، وکلاء کو جو ہے کوئی ممانعت نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو. اور ماتحت عدالت کیا کرتی ہے؟ اس کو سکویز کر کے رکھ دیتی ہے. اپنے فیصلے پر عمل داری کراؤ. اور کیوں نظام عدل کا اس طرح سے تضحیق کروا رہے ہو؟ 14 مئی کا یہ حکم کرتی ہے سپریم کورٹ، آپ ہوا میں اکھاڑ کے بکھیر کے پھینک دیتے ہو. تو خدا را آئین ہی کے اندر چیزیں موجود ہیں. جج صاحبان سے بھی بہت ادب سے عرض کروں گا، خدا را جس طرح آپ بچوں کی طرح لڑ رہے ہو آپس میں، ایک تقسیم نظر آ رہی ہے، یہ کبھی ایسا نظر نہ آتی تھی. عدالت کی یونٹی ہی عدالت کی اسٹرینگتھ ہے، اور عدالت کی یونٹی بھی اسی چیز میں مضمر ہے کہ وہ آئین پر من و عن عمل کریں. جو بھی آئین کی تقاضا ہے، چونکہ آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، یہ کوئی احسان نہیں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ تفویض شدہ اختیارات ہیں منصف کے لیے کہ اگر اس میں ذرا بھی لغزش کرے گا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا. اور اللہ نے یہ دکھا دیا، اسی دنیا میں دکھا دیا. بھٹو کو جس جج نے پھانسی دی تھی، اللہ نے اسی دنیا میں اس کو عبرت کا نشان بنایا جب اس کی ناش کو مکھیوں نے، اور وہ مکھیاں شہد کی جو مٹھاس کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، ان مکھیوں نے اس پہ حملہ کیا، بھگدڑ مچی، کئی لوگ مارے گئے، اور ناقابل شناخت ہو گئی ناش، ناقابل شناخت تھی ناش. اللہ نے عبرت کا نشان اسی دنیا میں دکھایا. اگلے جہان میں تو دوزخ ہے ہی سو ہے. اور میں نے اگلے دن بھی ایک احادیث کے ذریعے پڑھ کے جج صاحب کو باور کروایا، متنبع کیا کہ جو شخص نااہلی کی وجہ سے، نالائقی کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، نالائقی. اور جو بےایمانی یا کسی روب کے تحت یا کسی منفعت کے تحت یا کسی طاقت کے تابع کرے گا کوئی فیصلہ غلط، وہ بھی دوزخ میں جائے گا. ایک ہی جج جنت میں جائے گا. اور دیکھیں کہ کتنی یہ جو ہے کسوٹی ہے کہ ایک ہی جج میں سے جنت میں جائے گا جو انصاف، خلق خدا کو انصاف فراہم کرے گا بلا تشخیص و تمیز کے. تو یہ پل صراط سے گزرنا، خدا را جج صاحبان سے میں بہت ادب سے عرض کروں گا، میری ساری زندگی انہی کے ساتھ گزری ہے، لیکن آج کی جو عدلیہ کو میں دیکھتا ہوں تو میں بار بار ان کو یہ باور کرواتا ہوں کہ اللہ 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 دیکھ رہا ہے آپ کو انصاف کرتے ہوئے. سو خدا را انصاف دیجیے گا. اور آپ کے اس انصاف سے 25 کروڑ عوام کا مستقبل وابستہ ہے. اس دھرتی ماں کا جو ہے، اس کا جو ہے سارا آپ کا فلاح و بہبود، اور اسی کی جو ہے آپ پر کی طرف نظریں ہیں. ہر دفعہ آپ کی طرف قوم نے دیکھ لیا
मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस में आपने मायूस किया, नुसरत भुट्टो के केस में आपने ज़ियाउल हक को वो अख्तियारात भी दे दिए जो उसने मांगे नहीं थे कि आइन भी तरमीम कर सकते हो, मायूस किया। ज़फ़र अली शाह के केस में आपने मायूस किया, आपने जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ को आपने जायज़ करार दे दिया। भुट्टो को के केस में आपने मायूस किया, आपने उसको फांसी दे दी। बेनज़ीर आज तक तिश्नगी है, उसके केस का फ़ैसला नहीं किया गया। बस कर दें, कोई तारीख़ में नाम पैदा करें अपना, लोगों को खुशियाँ दें, लोगों को उनके हकूक़ दें, लोगों को इंसाफ फराहम करें। हम कुछ भी नहीं मांगते अपनी ज़ात के लिए, पाकिस्तान के लिए तो हमारा हक है मांगना। धरती माँ इस वक्त जो है, द कंट्री इज़ ब्लीडिंग, इट्स ब्लीडिंग फ्रॉम एवरीवेयर। मईशत को देख लें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लें, हम आपस में जिस तरह लड़ रहे हैं उस तरह उसको देख लें। कोई एस्पेक्ट तो खुदारा उस पर रहम कीजिएगा, क्या कोई माँ के साथ भी ऐसा करता है? तो हम अपनी माँ से तो वफा कर लें कम से कम। सो मैंने ये जो फ़ैसला किया, यकीन कीजिएगा मेरे नज़दीक सिर्फ धरती माँ को रसता हुआ मैं इस तरह नहीं देख सकता था। आज अगर मैं समझता हूँ कि आज की क़यादत में मैंने भुट्टो को भी इसीलिए साथ दिया था कि उस पे भी जालिम ज़ियाउल हक ने, उस पे टायरेंट ने जो कुछ किया था हमने अपनी आंखों से देखा। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो कुछ किया था वो भी हमने अपनी आंखों से देखा। इमरान खान से मत कीजिएगा खुदारा वही सलूक। हम जितने हमारे हार्ट थ्रॉब आते हैं, अवामी नुमाइंदे आते हैं जो लोगों की दिलों की धड़कन होते हैं और जो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को कहीं लेकर जाएंगे। अगर उसने कहा था भुट्टो ने कि मैं एटम बम हर कीमत पर अब बनाऊंगा, मेरी जान ही क्यों ना जाए, तो इमरान खान से जब कहा गया कि तुम ये अपने बेसिस दो, तो इसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। और एब्सोल्युटली नॉट के जो है इस ज़माने में डोनाल्ड डू कहता है, और किसे कहता है वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसे भी कहता है ज़ाहिर है इमरान को तो नहीं कह रहा था कि तुम अगर अपने वज़ीर आज़म इमरान खान को चलता करोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। और जाहिर है कि वो डट गया वो, और उसने कहा कि ये कौम को उसने बावर करवाया और उसके हल्फ में ये था। कमाल है हमारी, हमने उसको फांसी दे दिया। डोनाल्ड डू की ग़ुलामी और ताबेदारी में हमने एक स्ट्रॉन्ग डिमॉश तो लिख दिया, लेकिन हमने उसको चलता किया और हमने कहा ग़ुलाम है जनाब, ये देखें जंजीरों के पीछे भी इसको जकड़ दिया है और हम सज़ा करने जा रहे हैं। ओ भाई, क्या मतन क्या है इसका? कौन सी कौमी तनसीब का जो है इसमें या कौमी दिफा को नुकसान है इससे कि अगर डोनाल्ड डू कहता है इसको चलता करो वरना तुम्हें अमेरिका माफ़ कर नहीं करेगा, तो इसमें कोई चीज़ है इस पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की? लेकिन बाहर कैफ अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए हैं। तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान दुनिया की 5वीं 6ठी, पाकिस्तान की इस वक्त जो है माशाअल्लाह अस्करी क़यादत या अफवाज पाकिस्तान हमारी दुनिया की जो है मजबूत तरीन हमारी है। हमें भुट्टो साहब ने और बेनज़ीर ने जो एटम बॉम्ब और मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, वो दिफा हमारा एक सीसा पिलाई दीवार है और हिसार की तरह आवाम पीछे खड़े हुए हैं इसके। तो इसलिए हमें कोई ऐसा ख़तरा नहीं होना चाहिए, अदम तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना चाहिए कि हम किसी की ग़ुलामी करके अपने वज़राए आज़म को बनाएं और वज़ीर आज़म को हटाएं या वज़ीर आज़म को फांसी दें या वज़ीर आज़म को पाबा सलासल करें किसी और के कहने पर या किसी और के ईमा पर। हमें अपने फ़ैसले खुद करने चाहिए और पाकिस्तान इज़ कॉम्पिटेंट ऑफ डूइंग दैट। आई थिंक इमरान खान एक ऐसा शख्सियत है इस वक्त जो वाहिद शख्स मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का दिफा भी कर सकता है, पाकिस्तान को आगे लेकर भी चल सकता है। दुनिया में जो आज साथ मैं गया हूँ, लोग पाकिस्तान के जो हमारे
ایکس پیٹریاٹ سے ایکس پاکستان پیٹریاٹ، یقین کیجئے گا وہ محبت کرتے ہیں اس سے. اور جس طرح سے اس نے یہ نشتر، جس طرح سے اس نے کینسر ہاسپٹل بنائے ہیں، 9 ارب روپیہ ایک مہینے کا اس کا صرف خرچہ ہے لاہور والے کا. 9 ارب ایک مہینے کا خرچہ ہے، سرکار سے نہیں لیتا. یہ مخیر حضالات اس لیے کہ عمران خان پر انہیں اعتماد ہے. وہ علاج جو اس ملک میں ممکن نہ تھا، اس نے اسٹیٹ آف دی آرٹ یہاں علاج دیا. نہ صرف یہاں دیا، 2 ہاسپٹل کینسر اس نے یہاں بنائے، تیسرا کراچی میں جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے، اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. نمل یونیورسٹی اس نے بنائی، لوگوں کو، بچوں کو فری ایجوکیشن دیتی ہے، سرکار پر کوئی بوجھ نہیں ہے. یہاں بھی بنائی، اپنا میاں والی میں بھی بنائی. القادر یونیورسٹی بنائی ہے تو اس کا کیس بنا دیا ہے. او بھائی، القادر یونیورسٹی مفت تعلیم دیتی ہے بچوں کو. آپ اوپر اتنا آپ پر اعتماد ہونا چاہیے لوگوں کو کہ دیں. تو جب آپ نے پاکستان کے عوام کو ملکیت دے دی ان کو ان کے معاملات پر، تو آپ یقین کیجئے گا کہ پاکستان ایسے جو ہے سنور جائے گا اور IMF کی جو ہے بھکاری نہیں بنے گا. لیکن بشرطے کہ پاکستان کے عوام کو ملکیت دیں اور ان کو یہ یقین ہو کہ ہماری ہی حکومت ہے جو ہمارے بچوں کے لیے، ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے جو ہے یہ کام کرے گی. ہم نے اس وقت کیا کر رکھا ہے معیشت کے ساتھ؟ 3 نسلیں ہم نے گروی کر دی ہیں. 3 نسلیں گروی شدہ ہیں. آج جو پیدا نہیں ہوتا آج پیدا ہوا ہے، وہ بھی 3 لاکھ روپیہ مقروض قرضے کے نیچے پیدا ہوتا ہے. تو یہ اس کو صرف ایک ہی حل ہے، ملکیت دو، گیو دا پیپل اونرشپ اوور دی افیئرز آف دا کنٹری. اور یہ ایک ہی صورت میں ہے، صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں. اور صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہو سکتے اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے ہیں. یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کے جو ہے ہاتھ پیر باندھ کر اس کو آپ میدان میں اتار دیتے ہو کہ بھائی جاؤ جا کر یہ دنگل ذرا لڑ کے دیکھو. اور ظاہر ہے کہ جو پہلوان جس کے ہاتھ اور پاؤں ماشاءاللہ کھلے ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں جس کے ہاتھ اور پیر باندھے ہوئے ہیں، تو یہ مذاق مت کرو خدا را. اس قوم کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. کیئر ٹیکرز کو گورنمنٹ جو ہے، چیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ جو کچھ کر رہی ہے نظر بندی کے، ان کے پاس سبھی کے آرڈرز انسائنڈ، یعنی وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. اگلی فیز میں جس طرح مرمت کو گرفتار کیا ہے، اگلی فیز میں ان کا پروگرام یہ ہے کہ جس کو یہ چاہیں گے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے یہ اس کو اٹھا لیں گے. ہم نے بھی پٹیشن دائر کر کے تو سپریم کورٹ سے بنتی کر رکھی ہے، خدا را اس کو لگائیے گا، ڈس اپیئرڈ پرسن، مسنگ پرسن، تاکہ اس کا ہم ایک پورا تدارک کروا سکیں اس ملک میں کہ اس طرح سے کسی کو نہ اٹھایا جائے. اور یہ جو اختیار ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے پاس ہے کہ وہ خالی خانہ چھوڑ کر جس کو چاہے وہ اٹھا لیتا ہے اور اس میں نام لکھ دے، اور کہ جی اس کا تو جو پوٹینشیل ہے، اس کی جو وہ ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی، اس کا پوٹینشیل ہے، تو اس میں تو کسی کو بھی آپ اٹھا لو. سو ایسے آرڈر کو یکسر ہم مسترد کرتے ہیں اور اس اختیار کو بھی ہم یکسر مسترد کرتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ تدارک یہ یقینی بنانا پڑے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں، اور لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ آپ شفاف، فیئر اینڈ فری الیکشنز کروائیں. جمہور کو ان کا حق دے کر ان کو معاملات مملکت کی ملکیت دیں. اگر آپ واقعی پاکستان کو چلتا چاہتے ہیں کہ جمہوریت بھی چلے اور پھلے پھولے اور ملک آگے کو چلے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں صرف عمران خان اور PTI اس وقت جو ہے وہ اس کا جو ظلم اور اس پر جو زیادتی اور جبر کیا جا رہا ہے،
وہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ باقی پارٹیوں کو آپ نے دیکھ لیا ہے، پی ٹی آئی کے علاوہ جو پی ڈی ایم کی باقی 13 جماعتوں نے جو اس ملک کا حشر کر دیا ہے، یہ عوام کے اندر کس بیانی سے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ اگلا تو میں نہیں کہتا کیونکہ وہ میرے شعار میں نہیں ہے کہ ذرا تھوڑا کوئی زیادتی کسی کے ساتھ زیادہ لفظ ہے، مگر یہ خود اس نے استعمال کیا تھا، قجا آصف نے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ قوم کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، قوم منتظر ہے الیکشن والے دن کی۔ قوم کو فیصلہ کرنے دیجیے گا، جسے بھی وہ چاہتے ہیں شفاف طریقے سے ان کو حق دیں، تاکہ پہلے دن سے مورل اور لیگل فائبر جو ہے اس الیکشنز کا وہ بحال ہو اور اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ پھر دیکھیں کیسے آپ کی ریاست دوڑتی ہے اور چلتی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے انتقام کا، تو انتقام کا کھانا جو ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں خان کے ساتھ میری ہر ہفتے وہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس محبت اور اس یگانگت اور اس بھائی چارہ اور اس دوستی کے پیغام کے ساتھ اپنا خدمات جو ہے پی ٹی آئی کی جو ہے نظر کرتا ہوں۔ میں نے پہلے کہا کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت۔ میں ایک اس دھرتی ماں کے لیے مرنا پسند کروں گا، لیکن میں دھرتی ماں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ بے وفائی ہوگی اگر ہم جو ہے اپنا جو مسائل کے ادراک کے لیے دھرتی ماں کے لیے کام نہیں کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، تو میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ ہم پھر انہی عدالتوں سے توقع کرتے ہیں۔ انہوں نے آئین کی حلفداری پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی ہم نے مسنگ پرسن، ڈس اپیئرڈ پرسن کیا ہوا ہے۔ ہم اس کا تدارک انشاءاللہ اپنے امیدواروں کو بھی حلف اپنا تحفظ دلائیں گے، اپنے امیدواروں کو بھی تحفظ دلائیں گے، اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین میں ہم عوام کو بھی تحفظ دلائیں گے۔ دونوں باتیں دیکھیں، ایک تو میں نے کسی کو بلایا نہیں ہے، یہ بھی خود آئے ہیں دوست۔ دوسری بات یہ ہے جہاں تک تعلق ہے یہ میری شمولیت ہے، یہ میری شمولیت ہے، یہ میرا اس وقت پریروگیٹو تھا، اور وہ عمران خان کے لیے یہ دوست اپنی محبت سے آئے ہیں۔ اب آئندہ سے جو ہوگا ہم اس کو کریں گے۔ جو آپ نے پہلا سوال کیا، وہ اگر میں فری ہوں، میں نے 50 سال دیے، لیکن اب میں اس لیے کوئی بات میں نہیں کرنا چاہتا جو کوئی ایسی متصور ہو، لیکن اس وقت میں فری ہو گیا نا۔ جب تک میں فری نہیں تھا میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، اب میں فری ہو گیا نا، سو اس لیے میرا حق ہے آرٹیکل 17 میں جو پارٹی جوائن کروں، مجھے کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ رکاوٹ ایک ہی شکل میں تھی جس سے مجھے ماشاءاللہ مخلصی مل گئی۔ میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، میں نے محبتیں دی ہیں، میں نے جوانی دی ہے، میں نے اپنی زندگی دی ہے، آپ سب کے سامنے ہے۔ لیکن کیا میں نے اس میں کیا پایا کیا کھویا، میں اس میں بھی نہیں جاتا ہوں، اس لیے کہ میں ان اشخاص میں سے نہیں ہوں جو تعلق ایک دن بھی میرا کسی سے رہا ہو میں نے اس کا کبھی شکایت نہیں کی۔ تھینک یو۔ دیکھیں ابھی یہ ذرا آگے چلتے ہیں، اگر تو کوئی ایسی نوبت آئی کہ تحریک چلانا پڑی تو یقیناً تحریک میں آپ نے دیکھا ہی ہے ہمارا عمل دستہ ہوتے ہیں، سر ہمارے پھٹتے ہیں، جیلوں میں ہم جاتے ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کرے گا جس طرح کے کیئر ٹیکر جب آ جائے، جب الیکشن سکیڈیول آ جائے تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ عدالتوں سے ہم یقینی بنائیں گے کہ کوئی ایسی ضرورت نہ پڑے کہ تحریک ہمیں چلانا پڑے۔ ہم چاہیں گے کہ فری اینڈ فیئر اور اسموتھ الیکشنز ہو اور جو ہے لیول پلینگ فیلڈ ہو۔ تو کیا اس وقت ورکر کنونشن آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ چیئرمین کی طرف لے کے جائیں گے؟ دوسری طرف سر پی ٹی آئی میں جو بھی شمولیت اختیار کرتا ہے یا تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا زد و خوف میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ آپ کے 2 اٹیمپٹ مرڈر ہو چکے ہیں، ایک لفٹ نے بند کیا تھا، دوسرا آپ کے سامنے، کیا کہیں گے سر آپ؟ میں تو پہلے کہہ چکا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، باقی چیزیں سب اللہ کے پاس ہوتی ہیں، میں پہلے ہی عرض کر چکا۔ سو اس لیے مجھے کوئی ایسا خوف نہیں ہے۔ ورکرز کنونشن جہاں تک تعلق ہے، جب میں اس پارٹی کا حصہ بن گیا ہوں تو جو پارٹی میرے سپورٹ کرے گی، تفویض کرے گی، مجھے کام کے لیے مجھے متعین کرے گی، میں وہ کروں گا۔
دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے مثال دی ہے وہ مثال بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ ایگزیکٹو کسی اتھارٹی کو ایکسٹینشن دینا حکومت کے بس کی بات ہوتی ہے، لیکن جوڈیشری میں جو ہے توسیع ممکن نہ ہے جب تک کہ آئین کی ترمیم نہ کی جائے، کیونکہ ہائی کورٹ کے جج کی عمر 62 سال ہے اور سپریم کورٹ کے جج کی عمر 65 سال ہے۔ اگر اس کو آپ نے بڑھانا ہے تو آپ کو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، اور آپ بھی جانتے ہیں آئین میں ترمیم 2/3 اکثریت دونوں ہاؤسز کی علیحدہ علیحدہ کروانی پڑتی ہے۔ اس وقت پارلیمنٹ کا وجود ہی نہیں ہے تو ایکسٹینشن کہاں سے ہوگی؟ لیکن جہاں تک پہلا تعلق ہے، وہ عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے کہ 9 مئی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 9 مئی کا جو ہے ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل جو ہے کمیشن بنا کر اس چیز کی تفتیش اور تصدیق کرے کہ کیا یہ آرکیسٹرڈ قسم کی ایسی جو موو تھی جو شریف خانوادے نے کروائی، جس وجہ سے کہ ہمارا 10,000 بندے کو بھی جو ہے اندر کر دیا گیا اور ہم ساری قیادت کو بھی جو ہے تتر بتر کر کے پارٹی کو ہی منتشر کرنے کی ایک کاوش تھی۔ تو یہ ایک متنازع چیز ہے، میں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا۔ بہرکیف اگر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے تو ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنا دی جائے، اس میں جو ہے تصدیق کر دی جائے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں نے ظاہر ہے ابھی شامل ہوا ہوں، جو پارٹی کہے گی میں اس طرح کروں گا۔ ابھی میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑوں اور کس حلقے سے۔ اب 1970 میں بھٹو صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی کلگی والا نہیں تھا، کوئی جاگیردار نہیں تھا، کوئی سرمایہ دار نہیں تھا، کوئی گدی نشین نہیں تھا، کوئی الیکٹیبل سو کالڈ نہیں تھا۔ اس وقت بھی یہی جو آپ نے فکریں استعمال کیے ہیں، یہی استعمال کرتے تھے کہ چھوڑا چھٹکرا ہے منڈیا دا کھیڑ ہے، اور اس منڈے کے کھیڑ میں اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا تھا تو وہ بھی جیت گیا تھا۔ اب وہی کیفیت خان لے کر آیا ہے، بلکہ اس سے 1000 گنا زیادہ۔ آپ اندازہ یقین کریں کہ یہ ماشاءاللہ آئی پی پی والے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہ ذرا علاقے میں نکل کر تو دیکھیں، سارے الیکٹیبلز ہیں نا، اگر ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہونا تو جو مرضی مجھے کہہ دینا، کل آپ بھی یہاں میں بھی یہاں۔ تو الیکٹیبلز کا جو ہے اب ختم ہو گیا۔ آج آپ گلی کوچوں میں جائیں اور ذرا سوال کر کے دیکھیں، عام آدمی، غریب آدمی، کسان سے، مزدور سے، دہقان سے، طالب علم سے، ذرا آپ سوال کر کے دیکھیں۔ عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، اور 90% لوگ جو ہے عمران خان کے ساتھ۔ اسی 1970 کے الیکشنز میں ایسٹ پاکستان سے مجیب الرحمان نے سبھی وکیلوں کو ٹکٹ دی تھی، اور پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز کو ٹکٹ دی تھی، اور 173 میں سے 172 سیٹیں جیتی تھی، ایک ہی سیٹ باشانی لے کر صرف گیا تھا۔ تو یہ وکیل کی طاقت جو ہے وہ اس انداز سے آپ اندازہ کیجئے گا کہ وکیل ایک تو قانون سمجھتا ہے، دوسرا وہ جرت اور دلیری کا ایک پورا جو ہے عالمدار ہے، اور تیسرا وہ اپنا اور اپنے خانوادے اور اپنے الیکٹوریٹ کا تحفظ کرنا بھی جانتا ہے۔ سو اس لیے وکیل کو آگے ہم لے کر آئے ہیں، تاکہ وکیل جو ہے اگر تخیل پاکستان، تکمیل پاکستان، تعمیر پاکستان وکیل کرتا ہے تو اب تسلسل پاکستان بھی وکیل ہی کرے گا۔ نہیں دیکھیں بہنوں کی، اور جو بھاوج کا ہے، نند بھاوج، یہ ان کا ایک لفظ کے اوپر اختلاف، دونوں کا کامن فیکٹر یہ تھا کہ دونوں ہی کو عمران خان کی صحت اور زندگی دونوں ہی کو عزیز تھی۔ اس پر اگر ایک لفظ پر جو تھا بہنوں کو تھوڑا سا، تو میں نے وہ اس کی تشریح کر دی تھی، اور میں اپنا جو پٹیشن میں لکھتا ہوں، میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں پارٹی سے بھی اس لیے مجھ سے ہوا کہ آپ نے عمران خان کا کیس کیوں لیا ہے۔ میں اپنے پیشے میں نے کبھی، یقین کیجئے گا، پیشے کو عبادت سمجھ کے کیا ہے، میں نے مداخلت نہیں کرنے دی۔ سو کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا، اور نہ ہی بہنیں اور نہ ہی ان کی بیوی جو ہے وہ اقتدار میں کسی قسم کی شراکت چاہتی ہیں یا پارٹی کے افیئرز میں، ان کا بالکل کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں عمران خان کی ذات کے ساتھ
ان دونوں کو لگاؤ ہے اور فطری عمل ہے کہ وہ ان کو فکر لاحق ہے ان کی ذات کے بارے میں۔ دیکھیں یہی تو الیکشن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بے یقینی کی کیفیت کو جو ہے ختم کیا جائے اور امن اور استقلال کی طرف یعنی اسٹیبلٹی کی طرف جایا جائے۔ اور اگر اس میں پھر آپ کا سوال بالکل میں سمجھ گیا ہوں، ان کو بھی سمجھ ہے جن کا آپ نے نام لیا ہے، ان کو بھی علم ہے کہ یہ جو ہے کبھی بھی عوام کی اور فوج کو ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے۔ فوج تبھی مؤثر اور طاقتور ہوتی ہے جب عوام ان کے پیچھے تائید کنندہ ہو۔ سو عوام کے خلاف کبھی بھی فوج نہیں کر سکتی ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ ہم نے تو یہی کہا ہے کہ دیکھیں فوج بھی ہے، ادارہ بھی ہمارا ہے، ہم نے ان کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ اس لیے ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے جمہور کی وفاداری کریں جو آئین کا تقاضا ہے۔